बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि फैसलाबादी वासा का 3 अरब 60 करोड़ से जायद का पानी पी गए। बिल की मद में 1 रुपया अदा ना किया। खसारे में डूबा वासा, माली बहरान के बजाय बिलों की अदम अदायगी करार। घरेलू सारिफी ने 3 अरब 30 करोड़, कमर्शियल सारिफी ने 35 करोड़, सनतकारों ने वासा के 3 करोड़ के बिल अदा ना किए। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि बिल की मद में 1 रुपया भी अदा ना किया गया। खसारे में डूबा वासा, माली बहरान की वजह बिलों की अदम अदायगी करार। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 41 रमजान मिर्जा से। जो रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा माली बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई है कि वासा फैसलाबाद का रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबादियों से बिल नहीं निकलवा पा रहा और शहरियों ने तकरीबन 3 अरब और 60 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है अभी तक अदा नहीं की। इनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो घरेलू सार्फिन का है, डोमेस्टिक रेवेन्यू है, जो कि वासा की जानिब से इकट्ठा नहीं किया जा रहा और आलमोस्ट 45% ऐसे घराने फैसलाबाद में मौजूद हैं जिनकी जानिब से वासा के बिलों की अदायगी नहीं की जा रही और सबसे बड़ी रकम इन घरेलू सार्फिन के ज़िम्मे जो कि 3 अरब और 30 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। इसके अलावा लगभग 35 करोड़ रुपए जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनकी जानिब से भी नहीं दिए जा रहे। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बिल्स अभी तक जो अदा नहीं हुए, उनकी रकम भी तकरीबन 35 करोड़ रुपए के लगभग है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, सनत है, उन सनतकारों की जानिब भी जो है वो अभी तक 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जो है अभी तक अदा नहीं हो पाई, जिस वजह से वासा जो है उसका माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत गुज़िश्ता साल कार्रवाइयाँ भी की गई, लेकिन इसके बावजूद जो रिकवरी है वो यकीनी नहीं हो पाई और लगभग 70 कॉलोनियाँ ऐसी हैं फैसलाबाद में जहाँ पर रेवेन्यू तकरीबन 10% से भी कम बताया जा रहा है। 70 कॉलोनियों में तकरीबन ऐसी भी हैं जहाँ पर रेवेन्यू कम बताया जा रहा है। रमजान मिर्जा आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी पर डायरेक्टर रेवेन्यू वासा शहरियार साहब का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जनाब, अभी जो हमने रिसेंट एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया नादिर निगम के खिलाफ फैसलाबाद के अंदर, जिसमें जितने भी कमर्शियल और डोमेस्टिक सार्फिन हैं जो कि नादिर निगम हो चुके हैं, काफ़ी अर्सा पेमेंट नहीं कर रहे, उनके अब जो कनेक्शन है पानी के और सीवरेज के बंद किए जाएंगे और उनके जो चालान हैं वो स्पेशल प्रोजेक्टर को भिजवाए जाएंगे। और अब इन सार्फिन को मौका दे रहे हैं कि 30 जून तक अपनी पेमेंट्स को यकीनी बनाएं। इसके लिए हमने अपने फील्ड ऑफिसर को हिदायत भी की है कि वो अगर वो एक साथ करवाना चाहे तो उनको एक साथ की सहूलियात भी मुयसर हैं। लेकिन अब कोई ऐसा सार्फिन जो बिल्कुल पेमेंट नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनके जो कनेक्शन है मुक्त किए जाएंगे। इसमें तमाम कॉलोनीज जो वार्ड कॉलोनीज वो भी शामिल हैं, जो कच्ची आबादी से दूसरे वो भी शामिल हैं और इसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो इलाके जहाँ पे हमारी जो पेइंग की रेशियो। डायरेक्टर रेवेन्यू वासा का मौक़िफ़ आपने जाना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हेपेटाइटिस के मरीज अलाइड और DHQ का रुख ना करें। अलाइड और DHQ अस्पताल में हेपेटाइटिस की अद्वियात नायाब, मरीज अद्वियात के हुसूल के लिए खार, महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर। तफसीलात जान लेंगे आज़ादार हुसैन से। फैसलाबाद के अलाइड और DHQ अस्पताल में हेपेटाइटिस की अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं और ऐसे में जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीजों को मुश्किलात का सामना है और हुकूमत की जानिब से जो है वो हेपेटाइटिस अद्वियात फराम नहीं की जा सकी। DHQ अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि माह अगस्त तक जो अद्वियात हैं हेपेटाइटिस की वो मरीजों को फराम कर दी जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। और MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा का भी यही कहना है कि अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। हुकूमत को आगाह कर दिया है क्योंकि हुकूमत का प्रोग्राम है, हुकूमत की जानिब से ही अद्वियात फराम की जानी है। हमारे साथ मरीज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ना यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि मरीज़ों को जो हेपेटाइटिस की मेडिसिन है वो दी जाए और इस ख़तरनाक मर्ज से बचा जा सके। मर्ज से बचा जा सके क्योंकि अद्वियात नहीं है, दूसरी जानिब महंगी अद्वियात नहीं है और महंगी मिल रही है। आज़ादार हुसैन आप आगाह कर रहे थे। चिन्योट में DHQ इंतजामिया की अदम तवज्जही, लाखों रुपए मालियत की एम्बुलेंस, स्ट्रेचर्स और दीगर कीमती सामान कबाड़ में तब्दील। लाखों मालियत की मशीनरी और एम्बुलेंसेस का सामान चोरी होने लगा। इसी पर मजीद तफसीलात क्या हैं, बता रहे हैं अब्दुल कदीर।
بالکل اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ میں، اور یہاں پر لاکھ روپے مالیت کی جو ایمبولینس تھی جو کہ سابقہ ادوار میں خریدی گئی اور موجودہ حکومت کے آتے ہی یہ کھٹارا ہو چکی ہے اور کباڑ کا منظر پیش کری ہے۔ میرے کیمرہ مین علی جب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ جو ہے وہ ایمبولینس سرکاری اسپتالوں میں جو ہے وہ دی گئی تھی تاکہ دور دراز کے علاقوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور ایمرجنسی کی صورتحال میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا سکے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہاں پر اس کا سامان بھی مبینہ طور پر چوری ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے جو ہے وہ اہم قیمتی سامان تھا جو کہ چوری کی نظر ہو چکا ہے۔ مین اس کے جو ہے وہ شیشے اور اس کے علاوہ دیگر جو سامان ہے وہ چوری ہو چکا ہے، لیکن اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اس کھٹارا ایمبولینس کی جو ہے وہ بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اس حوالے سے دیگر مشینری کے حوالے سے بات کی جائے تو ایکس رے مشین بھی کھٹارا ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بینچ ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو سامان ہے وہ کباڑ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جو شہری ہیں جو مریض آ رہے ہیں وہ سہولیات ناکافی ہونے پر شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور مریضوں برہمی کا اظہار کر رہے ہیں عبدالقدیر، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ غلام محمد آباد میں 8 سالہ بچی کے ساتھ 2 ملزمان کی مبینہ زیادتی، واقعے کو 8 روز گزر گئے۔ نشاط آباد پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی نہ کرنے پر لواحقین سراپا احتجاج ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات کیا ہیں جان لیں گے فرزانہ صدیق سے۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر میں کم عمر بچیوں کے ساتھ درندگی ہوس کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تھانہ نشاط آباد کے علاقہ غلام محمد آباد نمبر 2 میں بھی 8 سالہ بچی کو 2 نامعلوم ملزمان نے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ جو لواحقین ہیں ان کا کہنا ہے کہ واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے لیکن پولیس کی جانب سے تاحال کسی بھی طرح کی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ تاہم اس پہ جو لواحقین اور اہل علاقہ بڑی تعداد میں سراپا احتجاج ہے، ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے اعلیٰ حکام معاملے کا نوٹس لیں اور ان کو انصاف فراہم کریں۔ ملزمان کون تھے، کہاں سے آئے، اس کا بھی کوئی سراغ نہیں لگ سکا، جبکہ 8 سالہ بچی بھی ان کو نہیں پہچانتی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر بچی کے لواحقین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 8 سالہ بچی کی دادی سے۔ اچھا بتائیے گا واقعہ کس طرح سے پیش آیا؟ واقعہ جو صبح سکول آئی ہے نا، سکول آندے ہی اتنے اس نے پکڑ لی ہے، پکڑ کے لے گیا، وہ بچی نو نہیں پتا ہے بھی کتنے لے کے گیا کی کرتا۔ جی فرزانہ صدیق، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ آپ کو بتائیں کہ بجٹ سے قبل ٹیکسز پر چھوٹ کے اعلانات کام کر گئے۔ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں 59% اضافہ ریکارڈ۔ مئی 2020 میں ایکسپورٹس 12 کروڑ 60 لاکھ US ڈالرز رہیں۔ اسی پر تفصیلات بتا رہے ہیں شراز پر۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو 50% مارکیٹ جو ہے وہ ریومرز کے اوپر، افواہوں کے اوپر اور خبروں کے اوپر چلتی ہے۔ حکومت پاکستان نے مئی کے مہینے میں اعلان کیا تھا کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے جو ہے خصوصی طور پر بجٹ میں مراعات دی جائیں گی اور آئی ٹی کے اوپر، آئی ٹی کی سروسز کے اوپر جو ہے ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے گی۔ اس اعلانات کے بعد ہی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا، اور مئی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مئی 2020 میں آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 150 کے قریب ملین ڈالر رہی ہے، 129 سے 150 کے اراؤنڈ رہی ہے، جبکہ اگر مئی 2021 کے حوالے سے بات کی جائے تو وہی ٹریڈ، وہی ایکسپورٹ جو ہے آئی ٹی کی اس وقت 200 ملین US ڈالرز پر پہنچ گئی ہے، اور جو کہ ایک بڑی اچھی خبر ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے لیے، آئی ٹی کا کاروبار کرنے والوں کے لیے۔ اور فیصل آباد میں جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی آئی ٹی کی کمیٹی کے چیئرمین حضرات ہیں، ان کی جانب سے ایک کلیم کیا جا رہا ہے کہ اگر شہر کے اندر، اگر فیصل آباد کے اندر آئی ٹی پارک تعمیر کر لیا جائے، اس کو مکمل کر دیا جائے، اس کو آپریشنل کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے مزید بھی آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں اضافہ متوقع ہو سکتا ہے۔ 59%، تقریباً 60% اضافہ جو ہے وہ صرف مئی کے مہینے میں نوٹ کیا گیا ہے، صرف ریومرز کے بعد اور خبروں کے بعد۔ اب جو کہ حکومت نے ریئلٹی آن گراؤنڈ یہ ہے کہ واقعی میں حقیقی طور پر آئی ٹی کے اوپر ٹیکسز میں چھوٹ دے دی ہے، اور اس وقت آئی ٹی کی سروسز میں، آئی ٹی کی ٹیکسز میں اور اس وقت چھوٹ ملنے کے بعد جو ہے اس کی مزید بھی ایکسپورٹ میں اضافہ متوقع ہے۔ اس وقت آئی ٹی کا جتنے بھی کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، تاجر حضرات، ان کی جانب سے یہ حکومت کے اقدام کو سراہا جا رہا ہے، اور یہ حکومت کے اقدام کو سراہا جا رہا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر میں حکومت کی جانب سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ شراز بٹ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی پیکج کا اعلان۔ ایس ایم ایز کے لیے کسی بھی چیز کو گروی رکھے بغیر قرضہ مل سکے گا۔ کاروباری کمپنی یا شخص کی طرف سے 40 سے 50% گارنٹی حکومت دے گی۔ اسی پر تفصیلات کیا ہیں بتا رہے ہیں محمد بلال ڈوگر۔
جی بالکل اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے پاکستان کی تاریخ میں حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے مشترکہ ایک منفرد اسکیم کا اعلان جو کیا گیا ہے. گزشتہ روز ایس ایم ای ڈے کے اوپر رضا باقر جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کی طرف سے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ایک خصوصی اسکیم متعارف کرائی جائے گی جو کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار یہ متعارف کرائی جائے گی، جس کا مقصد کیا ہوگا، کولیٹرل کے بغیر جو ہے قرضہ جات دیے جائیں گے ایس ایم ایز کو. کولیٹرل کا معنی یعنی کہ کسی بھی گواہی اور کسی بھی چیز کو گروی رکھنے کے بغیر یہ قرضہ جات دیے جائیں گے، اور خاص طور پر یہ معاشی طور پر ایس ایم ای کو سہارا دینے چاہیے. بہت قابل ذکر ہے کہ انہوں نے بات کی کہ 40% پاکستانی ایکسپورٹ میں حصہ ڈالنے والی ایس ایم ای، جس میں 80% پاکستان کی جو مزدور طبقہ ہے وہ ایس ایم ای سے تعلق رکھتا ہے، تو ان کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمیشہ سے دیکھا جائے تو ٹیکس کے نفاذ اور پیسے کے فلو کے اندر یہ ہمیشہ سے نیچے رہ جاتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کے اندر، ان کو تھوڑا انہانس کرنے کے لیے یہ اسکیم متعارف کروائی جائے گی، اور اس کا شرط جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اسے کیش فلو کے اوپر رکھا جائے گا. جتنا کیش فلو ہوگا اسے اتنا زیادہ قرضہ جو ہے وہ دیا جا سکے گا. لیکن ایس ایم ای جو کہ ایس ایم ای کی بڑی جماعت بوما، ان کے نمائندگان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے اسکیم متعارف کروانے سے پہلے اس کے جو جتنے بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اگر اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے جو نمائندہ جماعت ہیں، ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان سے ڈسکس کر لی جائیں تو چیزیں مزید بہتر ہو کے اور اچھے فارم کے اندر سامنے آئیں گی، اور اس کا زیادہ فائدہ جو ہے ایس ایم ایز کو پہنچ سکے گا. بلا شبہ انہوں نے کہا حکومت کی جانب سے عارف حسین ملک سے ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ سابق چیئرمین ہے بوما کے پاکستان کے. انہوں نے کہا ایک اچھی خواہش ہے، ایک اچھی کاوش ہے حکومت کی، لیکن اس کو زیادہ تھوڑا سا کیٹیگوریکلی لے کے چلا جائے، زیادہ ڈیٹیل میں لے کے چلا جائے اور بتا دیا جائے کہ کس حد تک قرضہ جات جو میسر آئیں گے اور کیا شرائط ہوں گی، تو اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے کر دیا جائے ٹیبل ٹاک پہ، تو مزید فوائد جو ہیں وہ مل سکیں گے. انہیں حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی اس کاوش کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. بلال ڈوگر آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ کرونا کیسز کم ہونے لگے، مہلک وار اب بھی جاری ہے. ڈویژن میں 24 گھنٹوں میں 2 مریض جاں بحق، مزید 2 نئے کیسز سامنے آئے. فیصل آباد میں 2 مریض جان سے گئے، 2 نئے کیسز کا اضافہ. جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کرونا کیسز کم ہونے لگے ہیں لیکن مہلک وار اب بھی جاری ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مقامی حکومتوں کے بائی لاز اور بلدیہ کی آن لائن شرائط مختلف ہونے کا انکشاف. مقامی حکومتیں 60 دن میں پیدائش، اموات سرٹیفکیٹس اور مفت اندراج کرنے کی پابند. بلدیہ ایپ 90 دن کے مفت اندراج کی دعویدار. اسی پر تفصیلات کیا ہیں جان لیں گے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائے گا مسائل کا سامنا ہے شہریوں کو. نظام تو نافذ کر دیے گئے لیکن ابھی تک اس کی قباحتیں اپنی جگہ موجود ہیں. یہاں پر واضح رہے کہ مقامی حکومتوں میں جتنی بھی پیدائش اموات کی رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے لیے 2 ماہ کا عرصہ رکھا گیا. 60 دن کے بعد اس میں جرمانہ لگایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو بلدیہ آن لائن ایپ بنائی گئی ہے، اب وہاں پر جو مندرجات شو ہوتے ہیں اس کے مطابق 90 دن میں اندراج مفت ہوگا، جس کی وجہ سے شہریوں اور یونین کونسل سیکٹریز اور وہاں پر فیلڈ آفس میں جو کلیرکس بنائے گئے ان کے درمیان آئے دن ہی یہ تنازعات جنم لے رہے ہیں اور شکایات سامنے آ رہی ہیں سٹیزن پورٹل پر کہ یو سی سیکٹریز لیٹ اندراج کے پیسے مانگتے ہیں، جبکہ 90 دن کا عرصہ بلدیہ آن لائن ایپ کے ذریعے موجود ہے. لیکن دوسری جانب جب وہ رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف 60 دن کا عرصہ موجود ہے اور 60 دن کے بعد ان کی زیادہ فیس لگے گی. یہ غلطی کی وجہ سے جس میں یو سی سیکٹریز پر تمام معاملات آ رہے ہیں، ان کی جانب سے یہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ غلطی جلد از جلد دور ہونی چاہیے تاکہ اس میں جو غلطی جلد از جلد دور ہونے چاہیے. جبکہ دوہرے معیار پر شہریوں کے تحفظات سامنے آئے ہیں. عبدالرحمان آپ آگاہ کر رہے تھے. تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے ملازمین کی یوٹیلیٹی الاؤنسز نہ ملنے پر ہڑتال. ملازمین کی ہڑتال سے امتحانات متاثر ہونے کا خدشہ. ملازمین کا یوٹیلیٹی الاؤنس ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سامنے آیا ہے. آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے ملازمین کی یوٹیلیٹی الاؤنسز نہ ملنے پر ہڑتال. ملازمین کی ہڑتال سے امتحانات متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، جبکہ ملازمین کا یوٹیلیٹی الاؤنسز ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے. تعلیمی بورڈ ملازمین کے یوٹیلیٹی الاؤنسز نہ ملنے پر ہڑتال. ملازمین کی ہڑتال سے امتحانات متاثر ہو سکتے ہیں. ملازمین کا یوٹیلیٹی الاؤنسز ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے. یہ مناظر سٹی 41 کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. ہڑتال پر ہیں اس وقت یوٹیلیٹی الاؤنسز نہ ملنے کے حوالے سے تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے ملازمین. ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر اشرف. جہانگیر بتائیے گا ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے.
جی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورڈز نے آج مشترکہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ حکومت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، قلم چھوڑ ہڑتال ہوگی۔ اور اس وقت تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی صورتحال ہے کہ تمام ملازمین جو ہیں وہ اپنے دفاتر چھوڑ کر یہاں پر احتجاج کے لیے اکٹھے ہیں، اور مطالبہ ایک ہے کہ یوٹیلیٹی الاؤنس جس کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر نے فیصل آباد بورڈ میں آ کر کیا بھی تھا، لیکن حکومت کی طرف سے اس کو منظور نہیں کیا گیا اور ابھی تک ان کو یوٹیلیٹی الاؤنس جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو بورڈ امپلائز ویلفیئر ایسوسیشن ہیں ان کے تمام جو عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، سابق عہدیداران موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ملازمین کی بڑی تعداد یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے اور ہڑتال کر کے تمام جو کام ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، جسے جو جولائی میں ہونے والے امتحانات ہیں وہ متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ اگر ملازمین اسی طرح احتجاج پر رہیں گے، ہڑتال پر رہیں گے تو جو کنڈکٹ کا سسٹم ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امپلائز ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر عرفان شوکت یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ڈیمانڈز کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ تعلیمی بورڈز کے ملازمین کام چھوڑ کر ہڑتال کیے ہوئے ہیں؟ اگلے ماہ امتحانات ہونے والے ہیں۔ سر سانہ انہوں نے وعدہ کیتا سی، منسٹر صاحب نے سانوں لیٹر ایشو کیتے سارے بورڈاں نوں، 9 بورڈاں سانوں ایشو کیتے لیٹر یونٹی الاؤنس لئی، لہذا اس تو بعد پی بی سی جی لے گیا، پی بی سی جی نے بھی پاس کرتا، لہذا 2 بورڈاں نے سانوں پی بی سی جو اپنے بی او جی ساری میٹنگ ہوندی ہے لاہور بورڈ دا، ڈیرا غازی خان دا، دونوں دا وہ بھی منظور ہو گیا، سارا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے یکم جولائی نوں تانوں سارے بورڈاں نوں یونٹی الاؤنس دیواں گے۔ جدوں اس تو بعد اپنے گورنمنٹ نے اعلان کیتا 25% دا تے 10% دا، یہ جڑے ساڈے 2-3 بندے سی نا، سیکٹری تے ایڈیشنل سیکٹری تے تھلے ڈپٹی سیکٹری، صرف 2-3 بندے، انہوں نے سانوں نا مقصد ہے بلیک میل شروع کرتا کہ 25% چھڈ دو فلان چیز، کیوں سانوں تے منسٹر صاحب نے کہا سا کہ تسی یونٹی الاؤنس تانوں ملے گا، لہذا سارے چیئرمین صاحب بھی جتنے چیئرمین ہیں سارے چاہتے ہیں کہ یہ پیسے سانوں ملن، 25% جڑے یونٹی الاؤنس والے ہیں وہ بھی ساری سپورٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سارے خلاف نہیں چیئرمین بھی ہے کہ انہوں نے بھی پیسے ملنے ہیں، لہذا ساری کوشش ہے کہ اسی 2 دن لگاتار 25-26 نوں 2 گھنٹے ہڑتال کی، لیکن ساری کسی سنوائی نہیں ہوئی، لیکن ہوں اسی مکمل طور پر ہڑتال کرتی ہے، جنہ چکر پورے پنجاب 9 بورڈیں اس وقت ہڑتال ہے مکمل طور پر، جنہ چکر سانوں یونٹی الاؤنس کا اعلان نہیں کرتے اسی انہیں چکر امتحان نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل، تمام ملازمین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یوٹیلیٹی الاؤنس ان کو نہیں دیا گیا تو وہ امتحانات نہیں ہونے دیں گے، اور یوٹیلیٹی الاؤنسز نہ ملنے پر ملازمین سراپا احتجاج ہیں اور ہڑتال پر ہیں۔ جہانگیر اشرف آپ آگاہ کر رہے تھے۔ جڑاوالا میں وکیل نے احمد کو فائل جلد نہ نکالنے پر تھپڑ دے مارا۔ واقعے کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں عدالتی اہلکاروں کا احتجاج، عملے کے احتجاج کے باعث عدالتی کارروائی معطل ہو گئی۔ وکیل نے احمد کو فائل جلدی نہ نکالنے پر تھپڑ دے مارا۔ واقعے کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں عدالتی اہلکاروں کا احتجاج، عملے کے احتجاج کے باعث عدالتی کارروائی معطل۔ وکلاء کی جانب سے تشدد کسی صورت قبول نہیں ہے، ایسا کہنا ہے مظاہرین کا۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں ہیں کہ عملے کے احتجاج کے باعث عدالتی کارروائی معطل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب رواں مالی سال ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ کرنی ہے یا نہیں؟ پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا یا پھر معافی ملے گی؟ ٹیکس گزار تاحال لا علم۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی، ٹیکس گزاروں کے ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ کرنے کی 30 جون رواں مالی سال کے لیے آخری تاریخ ہے، مگر حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ کرنے سے ٹیکس گزاروں کو چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تاہم اس سال کے پروفائل اپ ڈیٹ کرنے ہیں یا نہیں اور اس پر ٹیکس گزاروں کو جرمانے ہوں گے یا نہیں، یہ صورتحال ایف پی آر کی جانب سے واضح نہ کی جا سکی۔ اس حوالے سے ٹیکس بار ایسوسیشن کی جانب سے ایف پی آر کو خط بھی لکھے گئے، مگر اس میں بھی کوئی پوزیشن کلیئر نہ کی جا سکی۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری نذیر احمد ورک صاحب موجود ہیں۔ سر، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ صرف 2 روز باقی رہ گئے ہیں اور جو ٹیکس گزار ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ کہیں ان کا نام ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے کا باعث جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہے اس سے خارج کر دیا جائے یا پھر ان کو جرمانے عائد کیے جائیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ لاسٹ ایئر 2020 میں فائنانس ایکٹ میں گورنمنٹ نے سیکشن 114A انسرٹ کیا تھا، جس کے تحت ٹیکس پیئر نے اپنا ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ کرنا تھا، جس کی ڈیٹ ٹائم ٹو ٹائم ایکسٹینڈ ہوئی اور لاسٹ ڈیٹ تھی 30 جون۔ اب چونکہ فائنانس ایکٹ نیا آ چکا ہے، بل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے پاس ہونے کے لیے، تو اس میں 114A کو omit کر دیا گیا ہے۔ اب ٹیکس پیئر اور جو ان کے ایڈوائزر ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ جو موجودہ قانون ہے 114، یہ 30 جون کو رات 12 بجے ختم ہو جائے گا۔
تو کیا اس کے تحت 1 جولائی کو جرمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری جانب اس پہ جب FBR کے اعلی حکام سے رابطہ کیا گیا تو وہ بھی اس پوزیشن پہ کلیئر نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر ماہرین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب 30 جون کو رات 12 بجے یہ قانون نہیں ہوگا تو اس کے تحت جرمانہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی تک 2 دن رہتے ہیں تو FBR کو اس کے اوپر کوئی پوزیشن جو ہے نا واضح کر دینی چاہیے کہ ٹیکس پروفائل اپڈیٹ کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اچھا سر، ایز اے ماہر ٹیکس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رواں سال کے لیے بھی یہ جو چھوٹ ہے یا استثناء ہے اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، یہ رواں سال کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے۔ یہ قانون آلریڈی موجود ہے، ٹیکس پیئر جب اپنی کوئی بینکس اکاؤنٹ ایڈ کرتا ہے، کوئی یوٹیلٹی کنیکشن ایڈ کرتا ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک غیر ضروری پریکٹس تھی، عمیر عظمت آپ آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب بذریعہ ٹرین کاروبار کرنے والوں کے لیے اہم خبر ہے، ٹرینوں کے مال بردار ڈبے پرائیویٹ کمپنیز کو ٹھیکوں پر دینے کے لیے محکمہ ریلوے ڈبل مائنڈڈ ہے۔ تفصیلات جان لیں گے اویس علی سے۔ جی بالکل، پہلے ٹھیکہ اور پھر اس کے بعد کینسلیشن۔ محکمہ ریلوے مال بردار ڈبوں کو ٹھیکوں پر دینے میں ڈبل مائنڈ دکھائی دیتا ہے۔ 10 روز پہلے مال بردار 6 ڈبوں کو ٹھیکوں پر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب محکمہ ریلوے کی جانب سے ان تمام تر ٹھیکوں کو جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے، جس سے بذریعہ ٹرین کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پرائیویٹ ٹھیکوں پر دینے سے جو ہے وہ کاروباری طبقہ کو یہ اندازہ تھا کہ شاید اب جو ہے وہ سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچانے کے لیے جو ٹکٹیں ہیں ان کی قیمت میں کمی آئے گی، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ٹکٹوں میں کمی نہیں دیکھی گئی اور اب جو ہے وہ محکمہ ریلوے کی جانب سے تمام تر ٹھیکے کینسل کر دیے گئے ہیں۔ ڈبوں کو جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کو ٹھیکوں پر دینے کے حوالے سے اور سستی بلٹی کی سہولت جو ہے وہ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر خواب بن گئی ہے۔ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر بذریعہ ٹرین مال پہنچانے والے جو تاجر ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، مگر اس کے باوجود محکمہ ریلوے کی جانب سے جو ہے وہ خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ اویس علی آپ آگاہ کر رہے تھے۔ مرکزی انجمن تاجران کے وفد کی ٹوبہ ٹیکسنگ، سٹی 41 بیورو آفس آمد۔ اسی پر تفصیلات کیا ہیں جانیں گے بیورو چیف ٹوبہ ٹیکسنگ طیب سیف سے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک تمام تر شہریوں کو اور خاص طور پر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے اور یہی اس کی روایت جب سے سٹی نیوز نیٹ ورک بنا ہے برقرار ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم فیصل آباد ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو فیصل آباد ڈویژن میں سٹی 41 نے بھی اسی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے اور آج اسی تمام تر چیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور خاص طور پہ سٹی 41 ٹوبہ بیورو کی جو کارکردگی ہے، پیر محل کی جو کارکردگی ہے اس کو بتانے کے لیے، سراہنے کے لیے مرکزی انجمن تاجران نے ٹوبہ بیورو کا یہاں پر دورہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے آپ سٹی 41 کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، سٹی 41 کی جو ڈسٹرکٹ ٹیم ہے اور جو تحصیل ٹیم ہے ہمیشہ جو عوام کے مسائل ہیں اور لوگوں کی جو لیونگ سٹائل ہے اس میں بہتری لانے کے لیے دفاتر میں غریبوں اور اداروں کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹو کروانے کے لیے جتنی بھی جو چلتی ہیں مختلف حکومتی پلان بنتے ہیں، درخت لگانے کے، ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے، ہیلتھ کے، اس میں ہمیشہ سٹی 41 نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ سٹی 41 انشاءاللہ ڈے بائی ڈے ترقی کرے اور لوگوں کے مسائل کو فخر ہے کہ سٹی 41 دن بہ دن ترقی کرے۔ بیورو چیف ٹوبہ ٹیکسنگ طیب سیف آپ مرکزی انجمن تاجران کے دورے کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ پنجاب کا مانچسٹر فیصل آباد ڈویژن کپاس کی کم پیداوار کے باعث تباہی کے دہانے پر ہے۔ اسی پر تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اویس خان سے۔ بالکل، جنگ سمیت فیصل آباد ڈویژن میں کپاس کے پیداواری رقبے میں تنزلی کا عمل جاری ہے۔ محکمہ کراپ رپورٹنگ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کی 1,16,000 ایکڑ پر کپاس کی کاشت کی گئی، تاہم جو کم ہو کر 66,000 ایکڑ پر آ گئی ہے۔ 43% کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے باعث جو کپاس کی فصل کم ہونے سے جہاں پہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو ہے خاصی حد تک نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، وہیں پر جو ہے کپاس کی جو بیلٹس ہیں اس کی بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن اختر حسین موجود ہیں، سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا وجوہات رہیں گی کپاس کی جو فصلات ہیں اس کے ہر گزشتہ سالوں کے ساتھ اس میں جو ہے تنزلی کی دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا یہ ایریا جو ہے یہ کاٹن بیلٹ تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ایریا میں فیصل آباد ایریا میں ٹیکسٹائل ملز بھی کافی زیادہ مانچسٹر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو
सन 92-91 जो था उसमें बहुत ज़्यादा काटन इस एरिया में लगती थी, लाख से भी ऊपर एरिया डिस्ट्रिक्ट जंग का पहुंचा हुआ था। लेकिन अचानक ही जो लोगों का इस जानिब से काटन की तरफ से हाथ खींच लेना है, उसकी वजूहत ये थी कि इस पे अचानक ऐसी बीमारियों का अटैक हुआ कि जो प्रॉपरली काश्तकार जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और हमारे मतलब कंपनीज जो हैं उन्होंने भी ऐसे स्प्रे करवाए, ऐसे मिक्सचर स्प्रे करवाए कि जिसकी वजह से काटन की जो है रेजिस्टेंस पावर जो थी वो बल्कि कम होती गई। और इन वजूहत के बाद खास तौर पे पिंक बॉल वर्म ने ऐसा अटैक किया। कपास की फसल की कम पैदावार हुई है, उवैस खान आप आगाह कर रहे थे। चिन्योट में दरिया चनाब में सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की इमदादी मशकें हुई हैं। इसी पर तफसीलात जान लेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि चिन्योट में दरिया चनाब में सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की इमदादी मशकें डिप्टी कमिश्नर मसूद नौमान ने मशकों का जायजा लिया। आप इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 की इमदादी मशकें हुई, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मसूद नौमान ने मशकों का जायजा लिया। अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड का माहाना इजलास हुआ। जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने सदारत की। इजलास का अहवाल बता रहे हैं फजील अहमद। बिल्कुल, सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का आज माहाना इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें तमाम दुकानदारों ने शिरकत की है और ख़ास तौर पर जो महंगाई का दौर है इस हवाले से कारोबार जो हैं वो ठप हो रहे हैं। इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है ताजरों की जानिब से। और धागे की कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं और कपड़ा मार्केट में धागे की निस्बत जो कपड़े की कीमतें हैं वो कम हैं, इस हवाले से भी ताजरों का कहना है कि दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, क्या कहते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं दुकानदारों के छोटे ताजर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त धागे की पोजीशन ये है कि धागा आसमान से बातें कर रहा है, रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है धागे का। और इसके हिसाब से वो कपड़ा आप देखें, कपड़ा इस वक्त नीचे आ रहा है क्योंकि लूमें इस वक्त 100% चल पड़ी हैं फैसलाबाद में। और मगर ये है कि इस वक्त लूम पे जो कपड़ा चल रहा है उस पर तकरीबन 6 से 7 रुपए मीटर नुकसान हो रहा है। और इसी तरह इस वक्त आप देखें लूम इंडस्ट्री बंद होने को जा रही है और डाइंगे इस वक्त बंद हैं और प्रिंट यूनिट भी काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं। मैं कहूँगा कि हुकूमत को इस वक्त ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे जो है ये मजदूर जो है बेरोजगारी का शिकार। फजील अहमद, आप इजलास का अहवाल बता रहे थे। दूसरी जानिब मोटरवे पर रेस्ट एरियाज पर तमाम अशिया के रेट्स को मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे शाहिद महमूद। बिल्कुल, तो ओवरटेक्सिंग समेत अगर तमाम मोटरवेज की बात करें, मोटरवे पुलिस की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है कि जो तमाम रेस्ट एरिया थे वहाँ पे जो है मुसाफिर जो आते थे उनको मनमर्जी के रेट लगाए देते थे। अब जो है जो रेट्स मुकर्रर किए जाएंगे उसी रेट्स पर चीज़ें जो है मुहैया होंगी, जिस पर मोटरवे की जो है इंतजामिया की हिदायत पर जो है ज़िले इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस वक्त मेरे साथ इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस मौजूद हैं, उनसे बात भी करें। इरफान साहब, किस तरह देते हैं इस इकदाम के हवाले से मोटरवे के, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा मुसाफिरों को और मोटरवे पुलिस का कितना इमेज होगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी लूट मार हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये IG मोटरवे जनाब सलीम इमाम साहब ने ये इनिशिएट किया इसको। मोटरवे पे डिस्ट्रेस होते हैं लोग, प्रॉब्लम में होते हैं, लंबे सफ़र से आ रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है। ये रेस्ट एरिया, सर्विस एरिया की ओवर चार्जिंग करते हैं। तो यहाँ चौधरी अताब मोहम्मद सेक्टर कमांडर हैं SSB, उन्होंने सुपरविजन की, तो हमने DC टोबा और AC साहबा को रिक्वेस्ट की, वो यहाँ तशरीफ़ लाई। इनके जो उनके जुर्माने किए अभी हमारा DC साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पर नोटिफाई करके इनको दिया है। लोगों को अब जो अवेलेबल रेट्स है उसी रेट्स पे इंशाल्लाह चीज़ें मिलेंगी। अगर कोई ओवर चार्जिंग होती है तो हमारी हेल्पलाइन 130 है। हमारी ये गुजारिश है कि सारी पब्लिक इसको अवेल करे, जो भी ओवर चार्जिंग हो रही है कहीं भी पे भी। इवन मोटरवे रेस्ट एरियाज में कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। शाहिद महमूद, आप आगाह कर रहे थे। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फैसलाबाद में खुसूसी बच्चों के लिए दाखिला मुहिम शुरू कर दी गई है। मुहिम के हवाले से जानेंगे शाहिदा घुमन से। जी, महकमा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से खुसूसी बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए जो है वो एक दाखिला मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें असातिज़ा कराम की जानब से मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए इस दाखिला मुहिम को जारी रखा गया ताकि वालिदैन जो है उनको आगाही मिले और अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों में दाखिल कराएं। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल टीचर, उनसे जानते क्या कि मैडम बताइएगा
کیا کیا طریقہ کار اس داخلہ مہم جو شروع کی گئی ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور یہ کب سے شروع کی گئی؟ یہ ویسے تو تقریباً 1 سال سے اس پہ کام ہو رہا تھا اور چل رہی تھی، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے حالات کیسے تھے، اسکولز بند تھے اور یہ ہو نہیں سکتی تھی، لیکن یہ تقریباً 3 ماہ سے جو ہے اس سے باقاعدہ یہ سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن، ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن، منسٹر اسپیشل ایجوکیشن کے ان کے جو ویژن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو باقاعدہ ایک کمپین کے اس کی شکل دی گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مختلف طریقے ہم استعمال کریں، جو بھی ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پھر ڈور ٹو ڈور آپ کہہ سکتی ہیں، پھر ہم لوگ جہاں جہاں ہماری بسز جاتی ہیں وہ کافی دور تقریباً پورا فیصل آباد کور کرتی ہیں، پھر ہم اپنے ڈرائیورز اور جو کنڈکٹرز ہیں ان کو دے دیتے ہیں، پمفلٹس دے دیتے ہیں، وہ جو بھی ان کو راستے میں چوک وغیرہ پہ بھیا کیا لوگ آتے ہیں ان کو وہ بانٹ دیتے ہیں۔ پھر ہم ٹیچرز خود ہم جو ہیں وہ کافی زیادہ انوالو ہیں اس میں، ہم لوگ گھروں میں بھی ہمارے کوئی آتا ہے یا ہم خود کہیں جائیں تو پھر ہم اس کے بارے میں کافی زیادہ انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ اچھا میڈم، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھی ہے یا والدین کو جو ہے آگاہی ملی اور بچے ایڈمیشن کروا رہے ہیں؟ آبویسلی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کچھ تو اتنے بیکورڈ ایریاز بھی ہیں اور پتہ کہ اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اتنی اسکولوں کے بارے میں، کیونکہ ظاہر جنرل ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک وسیع چیز ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں انٹروڈکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کافی زیادہ جو ڈسیبل ہیں وہ بھی گھروں میں ہیں، تو یہ کہ کس ایریا میں ہے، اور والدین کو جو پک اینڈ ڈراپ اسپیشلی ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے گھر میں ہوتے ہیں، تو جب ان کو شاہدہ گھمن آپ خصوصی بچوں کی داخلہ مہم کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ موسم گرما کی سوغات رسیل عام ٹھیلوں پر سج گئے، امیر ہو یا غریب، انواع و اقسام کے اس لذیذ ترین پھل تک ہر طبقے کو رسائی حاصل ہے۔ تفصیلات جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ بادشاہ سلامت آ گیا ہے، جی ہاں، انسانوں کے نہیں پھلوں کے پاکستانی آم نے مارکیٹوں میں انٹری دے دی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آم پھلوں کا بادشاہ، رسبرا اور گودے دار، مختلف رنگ، اقسام اور بیسوی شکل میں پایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نہیں بلکہ 3 ممالک پاکستان، ہندوستان اور فلپائن کا قومی پھل بھی ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں 4 کروڑ 60 لاکھ ٹن سے زائد آم پیدا ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہر حصے میں آپ کو ملے گا۔ آم کی ہزاروں اقسام ہیں، الفانسو، انور ریٹول، دسہری، سندڑی، سہارنی، سندوریا، لنگڑا، چونسا، گولا اور دیگر اقسام شامل ہیں۔ 3 اقسام تو ایسی ہیں جو ذائقے اور خوشبو میں اپنی مثال آپ ہیں، جسے دیکھ کر ہر ایک کا دل کھانے کو للچاتا ہے۔ یہ سندڑی آم ہے، یہ ملک شیک بھی بنتا ہے اس کا، یہ کاٹ کے بھی کھایا جاتا ہے۔ یہ سفید چونسا ہے جو سب سے بادشاہ گنا جاتا ہے آموں کا۔ آم جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے، خون پیدا کرتا ہے، اور فروٹ والوں کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ ہم بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ پورا سیزن، کیونکہ یہ گرمیوں کا جو سیزن ہوتا ہے ہمارا آم پہ منحصر ہوتا ہے۔ یہ بہت کوالٹی والی چیز ہے اور گرمیوں میں سب کو کھانا چاہیے، ہم گھر والوں کو لے کے جاتے ہیں، آپ سب کو بھی کھانا چاہیے۔ آم قدرت کا حسین تحفہ ہے، اسے کھانے سے دل، معدے اور دیگر بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ طبی ماہرین نے آم کو انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیا ہے۔ جہاں پہ آم کو پھلوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ دل کی بیماریوں جیسے کہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کینسر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پہ بڑی آنت کا جو کینسر ہے اس میں بہت مفید ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم گرما میں آم کا استعمال بڑھ جاتا ہے، ہم خود بھی کھاتے ہیں اور تحفے کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی آم جہاں دنیا بھر میں خوشبو، لذت اور ذائقے کے حوالے سے جانا جاتا ہے، وہیں لوگ اسے بڑے شوق و ذوق سے کھاتے ہیں اور تحفے تحائف میں بھی پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، چنیوٹ۔ پھلوں کے بادشاہ کے حوالے سے رپورٹ آپ نے جانی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ عاطف رشید سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن ڈچکوٹ اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے نیشنل ریفری مقرر عاطف رشید ڈسٹرکٹ میں فٹ بال کے میچز میں ریفری کا کردار ادا کریں گے۔ عاطف رشید کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ 2 احباب اور فٹ بالرز کی جانب سے مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ عاطف رشید کا کہنا تھا کہ سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کی جانب سے جو میں ذمہ داری سونپ دی گئی ہے اسے بہتر طریقے سے انجام دوں گا۔ انہوں نے کہا فٹ بال کھیل میں بہتری اور نوجوان نسل کھیلوں کی طرف بھی آئیں گے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔